नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हज शुरू करेंगे। आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ेंगे। सूरह हज मक्की सूरत भी है और मदनी सूरत भी है, यानी इसमें दोनों किस्म की आयात पाई जाती हैं। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये मक्की है, बाज़ के नज़दीक ये मदनी है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कुछ आयात मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। शुरू की आयात जैसे इसका इब्तदाई हिस्से का जो मज़मून है और उसका अंदाज़ बयान वो साफ बताता है कि ये मक्का में नाज़िल हुआ और ग़ालिबन ये मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में हिजरत से कुछ पहले नाज़िल हुआ है ये हिस्सा। और उसके बाद फिर इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह से एकदम मज़मून का रंग बदल जाता है और साफ महसूस होता है कि यहाँ से आखिर तक का हिस्सा मदीना तैयबा में नाज़िल हुआ है। बहरहाल जैसे जैसे अब हम पढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा, क्योंकि हम सूरह यूनुस से लेके अब तक मक्की कुरान पढ़ते आ रहे हैं और जहाँ पे मदनी कुरान का जो अंदाज़ है वो भी हम अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि शुरू में हमने मदनी सूरतें जो पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी सूरतें, पहली 4 सूरतें सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, निसा, माइदा, ये सब मदनी सूरतें थीं। इब्तदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो। ये जो अंदाज़ है ना या अय्युहन्नास का, ये क्या बताता है हमें कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये पूरी दुनिया के तमाम इंसानों से खिताब करती है। ये इंसानियत की किताब है, ये इंसानियत को दावत देती है। जैसे यहाँ पे फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो। वो लोग कोई भी हों, किसी भी मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए याद दहानी है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, ए लोगो क्या करो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। ए लोगो अपने रब के से डरो। क्यों? इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हौलनाक चीज़ है। क़यामत का ज़लज़ला कोई छोटी बात नहीं है। ये जो ज़लज़ला है क़यामत का, ये बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं ये क़यामत से पहले की बात है और बाज़ के नज़दीक जब सूर फूंक दिया जाएगा। सूर 3 दफ़ा फूंका जाएगा। एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ़ख़े सूर के 3 मौक़े हैं। एक पहला, जिसके बाद लोगों में सरासीमगी फैल जाएगी। फिर दूसरा नफ़ख़ा होगा जिस पे सब मर कर गिर जाएंगे और तीसरे नफ़ख़े पर सब लोग ज़िंदा होकर अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाएंगे। फिर इस हदीस में पहले नफ़ख़े की तफ़सीली कैफ़ियत बयान करते हुए बताते हैं कि उस वक्त ज़मीन की हालत उस कश्ती जैसी होगी जो मौजों के थपेड़े खाकर डगमगा रही होगी, या उस मुअल्लक़ किंदील जैसी हालत होगी जिसको हवा के झोंके झंझोड़ रहे हों। उस वक्त ज़मीन की आबादी पर जो गुजरेगी उसका नक्शा कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आयात में खींचा गया है। जैसे कि सूरह हाक़ा में आता है, फ़ाइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदतुन व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदतन फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया। बस जब सूर में एक फूंक मार दी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ उठाकर एक ही चोट में तोड़ दिए जाएंगे तो वो वाक़या अज़ीम पेश आ जाएगा। फिर सूरह ज़िलज़ाल की आयात हैं शुरू की, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा।
جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نازیات میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا آئے گا اس کے پیچھے، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جس روز زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ یہ ہوگا زلزلہ قیامت کا زلزلہ، زلزلہ الساعۃ۔ اسی طرح سورہ مزمل میں آتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ہے وہ قیامت کا زلزلہ جس سے ڈرنے کے لیے اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے سورہ حج کے شروع میں پہلی ہی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اس کو، تذہلو، کہ غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے رضاعت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں رضاعت کی مدت کتنی ہے دودھ پلانے کی، تو یہ مرضعۃ وہ حالت ہے جس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، یعنی اس دن کا جو نقشہ ہے وہ اس طرح سے کھینچا گیا ہے کیونکہ ماں اپنے بچے سے کتنی انسیت رکھتی ہے، کتنی محبت رکھتی ہے۔ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل نہیں ہوتی، لیکن اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی جو ایک وحشت ہے اس کے بارے میں اس آیت سے بڑی اچھی طرح سے منظر کلیئر ہو جاتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اما، اس سے، ارضعت، جسے اس نے دودھ پلایا، اپنے اس بچے کو بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، وتضع، اور رکھ دے گی، گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنا حمل، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، کہ وہ مدہوشی میں ہیں، کہ جیسے ان کے اوپر کوئی نشہ سا ہے، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے، وہ مدہوش، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اصل بات کیا ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس سخت عذاب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، لوگوں پر خوف، دہشت اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ بعض کہتے ہیں یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
سے فرمائی تو یہ بات ان پہ بڑی گراں گزری، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کی یہ حالت دیکھی فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ جسے سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل جنت میں ہوں گے، اور اس دن کی گھبراہٹ اور ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یجادل جو جھگڑا کرتا ہے۔ جادلہ یجادل، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنے کو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، وَیَتَّبِعُ اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید ہر شیطان سرکش کی۔ کتب علیہ لکھ دیا گیا ہے اس پر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے اس پر، اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہو کہ بے شک وہ، من تولاہ جو دوستی کرے گا، اس سے، یعنی اس سے کس سے؟ شیطان سے، جو شیطان سے دوستی کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو یقیناً وہ گمراہ کر دے گا اس کو، وَيَهْدِيهِ اور رہنمائی کرے گا اس کی، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ جو کوئی بھی شیطان کی دوستی کرے گا، یعنی شیطان کے بارے میں تقدیر الہی میں یہ لکھ دی گئی ہے بات کہ جو شخص بھی اس کی دوستی کرے گا، اس کی رفاقت کرے گا، وہ شیطان پھر اس کو جہنم کی آگ کی طرف ہی لے کے جائے گا، کیونکہ اس نے جب اللہ کے سامنے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کا انداز دیکھیں، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب اس آدم کو بھی میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وارن کر رہی ہے کہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا وہ تو پھر اس کو جہنم کا رستہ دکھا کے رہے گا۔ یا ایہا الناس، پھر پوری انسانیت سے خطاب، اے لوگو، ان کنتم اگر ہو تم، فی ریب شک میں، من البعث دوبارہ جی اٹھنے سے، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو پھر سوچو، فَإِنَّا تو بے شک ہم نے ہی خلقناکم پیدا کیا تمہیں۔ پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ سوچو ذرا، ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفت پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ جو مکمل شکل بنائی ہوئی ہو، جس کی تخلیق کیا گیا ہو جس کو، وغیر مخلقۃ اور مکمل شکل جس کی نہ بنی ہو، غیر مخلق، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً بچے کی صورت میں، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم
اپنی جوانی کو۔ وَمِنکم، اور تم میں سے، من کوئی ایسا ہے، یتوفا جو فوت کیا جاتا ہے، وَمِنکم اور تم میں سے، من کوئی ایسا ہے، یردو جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا تاکہ نہ، یا لما وہ جانے، من بعد علم جاننے کے بعد، شیئن کچھ بھی۔ یہاں سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں کیسے پیدا نہیں کرے گا، تمہیں کیوں شک ہے اس بات میں؟ جس اللہ نے تمہیں ایک قطرہ آب سے بنایا، سب سے پہلے مٹی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، جیسے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہوئی، نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے۔ پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، سورہ سجدہ میں آتا ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ، پھر اس کی نسل ایک سط سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلقناکم من تراب، سب سے پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، یعنی یہ نطفہ جو قطرہ آب ہے، یہ 40 روز کے بعد ثم من علقۃ، علقہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علقہ کیا ہے؟ گاڑھا خون، یعنی وہ جو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ پھر گاڑھے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے 40 دن کے بعد۔ ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مضغہ کی، مضغہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن کے بعد، مزید 40 دن کے بعد۔ مخلقۃ، جس کی مکمل شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، پھر اس کے وہی گوشت کے لوتھڑے میں چھوٹے چھوٹے نقش بننا شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگوں کی جگہ پہ ٹانگیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، منہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایک مکمل شکل بن جاتی ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مکمل کر کے بھیجنا ہوتا ہے۔ تکمیل کے بعد پھر اس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور غیر مخلق کا دن جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی جس کی شکل و صورت واضح نہیں ہوتی، نہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور وہ قبل از وقت ہی ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے اس وقت رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں اس وقت بیان کیے، جس وقت کوئی مشینیں نہیں تھیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، کوئی لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس وقت قرآن میں بیان کر دی۔ اور یہی صحیح حدیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، یعنی گاڑھے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ، لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جسے ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک ہم اس کو ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے
زندگی دینی ہے تو اسے ایک مقررہ وقت تک، اور جو وہ اجل مسمہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک فکس ڈیز ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ایک بچے کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی عمر جو ہے بلوغت یا کمال کی عمر کو جب تم پہنچو، جو بلوغت کی عمر، بلوغت کی تو نہیں، اشدہ جوانی کی جو عمر ہے، کمال کی عمر ہے، اور جب انسان کی ساری صلاحیتیں پورے جوبن پہ ہوتی ہیں، جو 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے، پھر انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ سارے مرحلے ہیں ترتیب سے، پہلے ایک نطفہ، پھر اس کے بعد وہ مضغہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد وہ بچے کی شکل میں آیا، پھر بچے کے بعد اشدکم، اپنی جوانی کو پہنچا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور پھر تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور بعض تم میں سے وہ ہیں، من، جن کو یردو، انہیں لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، نکارہ عمر کی طرف۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر لمبی عمر دیتے ہیں، اور وہ عمر جسے نکارہ عمر قرآن نے کہا ہے، یہ ایسی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی نعوذ بک من ارذل العمر، وہ جو ناکارہ عمر جس میں انسان جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا، باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ ارذل العمر کہلاتی ہے، وہ ناکارہ عمر ہے۔ کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی قوتیں جو ہیں وہ بالکل پھر انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یادداشت جواب دے جاتی ہے، بالکل وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسُ فِی الْخَلْقِ، ایسی عمر سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے اسکالر جب اس عمر تک پہنچتے ہیں، اگر وہ ناکارہ عمر تک پہنچے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک وقت میں اتنا بڑا اسکالر تھا۔ ایک تفسیر ہے تدبر القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، بہت اچھی تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے میں تھے اور اس عمر کو پہنچے، آخری عمر میں ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ نہ وہ زندوں میں تھے نہ مردوں، دیکھنے والوں کے لیے مقام عبرت کہ ایسا شخص جو اعلیٰ درجے کا خطیب تھا اور اس کے قلم میں بلا کا زور تھا، اب عمر کے اس حصے میں بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بن کے رہ گیا تھا، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کیفیت کسی پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناکارہ عمر سے بچائے کہ جس میں انسان نہ اپنے بارے میں کچھ جان پاتا ہے، نہ دوسروں کے بارے میں، نہ اس کی یادداشت ہوتی ہے۔ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، تاکہ وہ نہ جانے کچھ بھی جان لینے کے بعد۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب دیکھیں انسان کے جو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ مراحل بتائے گئے ہیں، اب اس کے بعد نباتات کے بتائے جا رہے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی ہے، بے آب، بے آباد۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر پانی،
بعض اوقات کافی دیر تک جب بارش نہیں ہوتی تو زمین بے آباد بنجر اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں جیسے اس میں زندگی ہی نہیں ہے، خشک پڑی ہوتی ہے۔ جب پھر ہم اس پہ بارش برساتے ہیں، اہتزت، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے۔ اہتزت لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور وہ ابھرنے لگتی ہے۔ زمین کو کبھی آپ نے جب بارش کے بعد اگر دیکھا ہو کہ وہ بالکل ایسی لگتی ہے کہ جیسے پھپک اٹھی ہے۔ اہتزت، اہتزت کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کے لیے بھی آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے بھی۔ اہتزاز کا مطلب ہوتا ہے حرکت اور جنبش کرنا۔ تو حضرت موسیٰ کے عصا کے بارے میں آیا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پر رکھا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے چلنے لگا۔ تو یہاں بھی اہتزت کا مفہوم یہ ہے کہ بارش کے اثرات سے زمین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، مردہ زمین زندہ ہو گئی اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ نباتات یا انگنت کونپلیں جگہ جگہ سے زمین کو پھاڑ کر جب باہر نکلتی ہیں تو وہ آج کل تو کیمرے نصب ہوں اگر ایسی چیزوں پہ، مطلب نباتات جب زمین سے نکل رہی ہوتی ہیں، ان کی کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو پھر جب اس کی ویڈیو کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ واقعی لگتا ہے کہ جیسے ایک زمین سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس طرح ابھرنے لگتی ہے جیسے نا، تو پھر وہ سبزہ آہستہ آہستہ نشوونما پانے لگتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے، انبتت نباتات کا لفظ سے تھا، انبت ينبت، اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بارونق چیزیں۔ نباتات کی زندگی کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس کا اگر ہم مشاہدہ کریں، پھر اپنی زندگی کے دن رات کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ انسانی زندگی اور نباتاتی زندگی میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہونے، نباتات کے اگنے، نشوونما پانے، پھولنے پھلنے اور پھر سوکھ کر بے جان ہو جانے کا عمل جو ہے، یہ گویا انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ابھی ہم نے پڑھے تھے، مثلا بچے کا پیدا ہونا، پھر پرورش، پھر جوانی، پھر بڑھاپا اور موت کا نقشہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے نباتات کی یہ ترتیب ہے۔ یہ ہے کہ نباتاتی زندگی کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، جبکہ انسانی زندگی کا دورانیہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں، انسان نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی برحق ہے۔ اللہ، یہ جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، انسان کی پیدائش کے مختلف اطوار، زمین پہ بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار، یہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنے والے کچھ دلائل ہیں، مثلا یہ کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہی، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ یبعث اٹھائے گا ان کو فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں انسانی زندگی کی،
جنہیں ہمیں مان لینا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے، یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، ولا ہدن، اور کسی ہدایت کے بغیر، ولا کتاب منیر، اور کسی روشن کتاب کے بغیر، ثانیہ اطفی، اس حال میں کہ موڑنے والا ہوتا ہے اپنا پہلو، ثانیہ اطفی، وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہوتا ہے، ثانیہ اس میں فاعل ہے، موڑنے والا، اطفن کے معنی ہے پہلو کی، اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے۔ ابو جہل جیسے لوگوں کی بات ہے، جیسے ایک جگہ آتا ہے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تکبر سے مڑتا ہے، پھرتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایک جگہ آتا ہے لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت متکبر ہیں، جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے لوگوں سے جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑے کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے، اور بڑے تکبر کے ساتھ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مقصد کیا ہے ان کا کہ وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جیسا ابو جہل کا انجام ہوا، کیسے وہ تکبر کے ساتھ جنگ بدر کے لیے نکلا تھا، کیا سمجھتا تھا کہ آج تو میں اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جا رہا ہوں، اور تکبر اتنا تھا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہا تھا کہ آج یا اللہ اس کو فتح دینا جو حق پہ ہے۔ کتنا اس کو اپنے اس بات پہ اس کو یقین تھا کہ حق پہ تو میں ہی ہوں۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، 2 بچوں نے اس کو مار گرایا، اور ابھی مرا نہیں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود تھے شاید، جنہوں نے آ کے جب اس کو مارنا چاہا، اور وہ بہت کمزور سے تھے، ابو جہل کے تکبر کا اس وقت بھی یہ عالم تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور شخص مجھے مارے گا۔ اس نے کہا اب اگر میری گردن کاٹنے لگے ہو تو تھوڑا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب لوگوں کی گردنیں پڑی ہوں تو میری گردن پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، لمبی گردن۔ اتنا متکبر شخص تھا۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے رستے سے۔ پھر انجام کیا ہے اس کا؟ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ تو دنیا کی رسوائی کی بات ہے، آخرت میں پھر ہم اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ نُذِيقُهُ، ذاقہ یذیق، ذائقہ چکھنا، ہم چکھائیں گے اسے، یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ ذالکہ، یہ بما قدمت، اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا، یدا کا تیرے ہاتھوں نے، اسے بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ جو جلنے کا عذاب تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو کچھ آگے بھیجا ہے تیرے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہرگز نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ عذاب اللہ ہی تم پہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تمہیں یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ سے یہ کہا جائے گا تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة ونعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی اللہم انا نسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ ونسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب ونسألک القصد فی الغنى والفقر ونسألک نعیما لا ينفد ونسألک قرة عین لا تنقطع ونسألک الرضا بعد القضاء ونسألک برد العیش بعد الموت ونسألک لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر اپنی قدرت کے ذریعے سے ہمیں زندگی دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور ہمیں موت دینا جب تو جانتا ہے کہ تو ہمارے لیے مرنا بہتر ہے۔ اے اللہ ظاہر اور باطن میں ہم تیرا خوف چاہتے ہیں، خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ اے اللہ امیری اور محتاجی میں میانہ روی چاہتے ہیں اور نہ ختم ہونے والی نعمت تجھ سے مانگتے ہیں، اور کبھی نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں، اور تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتے ہیں، اور موت کے بعد اچھے عیش کی طلبگار ہیں،
اور تیرے چہرہ نور کو دیکھنے کی لذت کے آرزومند ہیں اور تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے ہر اس چیز کی بھلائی مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور اے اللہ، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور تیرے ہی ذمے حق پہنچانا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر گناہوں سے پھرنے کی طاقت اور عبادت کی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے۔ ومن الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا، اور تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ اے اللہ، تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا۔ واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پہ مقرر فرما دے۔ وانصرنا علی من عادانا، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنا، اور نہ اسے ہمارا منتہائی علم بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پہ مسلط کر جو ہمارے حال پہ رحم نہ کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔